बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब जो सबसे बड़ी खबरें आई वो दो खबरें आई। एक खबर तो ये आई कि शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह के दरमियान जो लड़ाई हुई, फिर उसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया टीम के ऊपर सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं, जो तहरीक इंसाफ की टीम्स हैं, उनके हवाले से भी उसको बड़ा उछाला गया और बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन कल रात 9 बजे अचानक ये हुआ कि वो साहब कि जो इसके विटनेस थे और सिर्फ वही विटनेस थे, उन्होंने एक धमाका खेज किस्म का प्रोग्राम कर दिया। उस पे बात करेंगे। और दूसरी बात हम करेंगे फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, जो कि पुराना नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो फैज़ाबाद धरना केस को बड़ी कोई पुरानी स्टोरी समझ रहे हैं और उसको ये समझ रहे हैं कि जैसे काजी फायज ईसा ने आते साथ जो है वो कोई पुरानी फाइल खोल दी है। वो असल में क्या है और अब उसके नतीजे में क्या होने जा रहा है और क्या फ़ैसला कर लिया गया है, और तारीख़ में पहली मर्तबा वो फ़ैसला किया गया, वो हम आपको बताएंगे। तो पहली खबर है जनाब शेर अफजल मरवत के हवाले से। थोड़ा सा मैं आपको इस शख्स के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये शख्स जो है ये पहले मौलाना फजलुर रहमान के साथ था, और अब जिस तरह से ये कहता है ना कि इमरान खान जो है वो मेरा मुर्शिद है और मैं उसका मुरीद हूँ, बिल्कुल किसी ज़माने में फजलुर रहमान जो था वो इसका मुर्शिद था और ये फजलुर रहमान के कदमों में जो है वो लौटा करता था। फिर फजलुर रहमान ने जब उनका हाथ पड़ा तो इसको हाउसिंग अथॉरिटी का डीजी लगा दिया, जहाँ पे मुबैना तौर पे इस शेर अफजल मरवत ने अरबों रुपए जो हैं वो दाएं से बाएं कर दिए, अरबों रुपए। और ये नैब ज़दा भी हो गया। इसके जो केसेस हैं वो नैब में हैं, आज भी मौजूद हैं। वो तो ज़ाहिर है अलहदा बात है कि जब आपकी अपनी चहीती हुकूमतें आ जाती हैं तो फिर नैब जो है वो आपके घर की बांदी बन जाती है, और जब बांदी बनती है तो उसके बाद फिर आप किसी भी किस्म के केसेस जो आपके अपने खिलाफ होते हैं सबसे पहले उसको ख़त्म करवाते हैं। अब छोड़ दें इस बात को कि अब यूथिया ये कह रहे हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है उसने अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। इससे पहले यूथियों की गवर्नमेंट ने अपने केसेस ख़त्म करवाए थे। तो जो आता है वो बिल्कुल वैसा ही निकलता है जैसा वो पिछली हुकूमत के बारे में बड़ी बातें और तकारीर करके आता है। शेर अफजल मरवत को बदउनवानी के इल्ज़ाम में, करप्शन के इल्ज़ाम में उस डायरेक्टर जनरल यानी डीजी के ओहदे से हटा दिया गया। अच्छा, कुछ ज़राए का ये भी दावा है कि शेर अफजल मरवत जो है वो कुछ अर्सा जज भी रहा है, और ये बिल्कुल वैसा ही जज रहा है जैसा जैसे वो ट्रकों वाले हमारे अदलिया में जज बैठे हुए हैं, जैसे बंदयाल टाइप जज हैं, जैसे नासूर टाइप जज हैं, और वो तमाम लोग के जो करप्ट जज हैं, जो ट्रक पकड़ते हैं और फैसले जिन्होंने बिल्कुल लिख के अपने दराजों में रखे होते हैं और बस वो फैसले जो हैं वो सादर फरमा देते हैं, वो फैसले कर देते हैं। तो ये भी बिल्कुल एक वैसा जज था। तो इसका लाइसेंस भी मनसूख हो गया, इसकी जो जॉब थी बतौर जज उससे भी इसको निकाल दिया गया, और फिर ये वकालत इसने शुरू कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बंदा जो है वो इमरान खान के करीब आना शुरू हुआ। आपको पता है, अब आज से ज़रा 6 महीने पहले देखें और सोचें ज़रा उस वक्त को, तो आप शेर अफजल मरवत या शुएब शाहीन या नईम पंजोथा या उसका जो दूसरा भाई, जो 2 पंजोथे हैं, इनके बारे में तो कोई नहीं जानता था, क्योंकि जो नामवर वकला है वो अलहदा बात है कि उनकी जो नामवरी है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो तो और लोग हैं, तो इनके बारे में कोई नहीं जानता था। इमरान खान बेसिकली इनके लिए कैरियर है, इस बात को समझें। इमरान खान इसके लिए कैरियर है। तो ये इमरान खान के जैसे ही करीब हुआ तो उसके बाद फिर अब जब आप बिल्कुल एक आम किस्म के आदमी हो, जिनके ऊपर नैब के केसेस भी बन चुके हों, जो करप्शन में भी मशहूर हो, जो जज रह के भी करप्ट हो, जो डायरेक्टर जनरल रह के भी करप्ट हो, उसको अचानक से स्क्रीन मिल जाए, यानी स्क्रीन पे आना और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आके एक ऐसी जमात की नुमाइंदगी करना कि जो बड़ी मशहूर मारूफ है। क्योंकि आप देखें तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है उसमें चाहे इमरान खान हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे परवेज़ इलाही हो, वो सारे तो जेलों में पड़े हुए हैं। तो गिनती के कुछ 4 एक तर्जुमान जो हैं वो रह गए हैं। बाकी वो जो इब्नुल वक्त थे, वो जो लोटे थे, वो जो अपना अपना मतलब निकालने के लिए पार्टी में शामिल हुए थे, वो सारे परिंदे तो उड़ गए। तो अब इनके लिए वो एक स्पेस क्रिएट होगी, और इन्होंने पहले तो शुएब शाहीन के बारे में ये कहा जाता है कि शुएब शाहीन ने उस स्पेस का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन शेर अफजल मरवत चूँकि बदजुबान भी है, मुबैना तौर पे शौकीन मिजाज भी है, और उसके अंदर भी वही शौक पाए जाते हैं जो इसके मौजूदा पीरो मुर्शिद के अंदर पाए जाते हैं। तो आप अगर कुछ तस्वीरें निकाल के देखें तो आपको वो
آنکھوں کی جو مستی ہے وہ بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ تو اس نے اس سپیس کو یوز کرنا شروع کیا۔ اب چونکہ نالائق آدمی ہے، نااہل آدمی ہے، اور ظاہر ہے جب آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں، آپ ایک پریس کانفرنس کے لیے کھڑے ہوں، اور آپ دیکھیں کہ عموماً اس کے کوٹ کے کالرز کے اوپر 15 20 مائکس جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ وہ جو یوتھ یوبرز جن کو کہا جاتا ہے، وہ جو یوٹیوبرز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے یہ جس طرح یہ میرا ایک کارڈلیس مائک لگا ہوا ہے، ان مائکس کو شیر افضل مروت کے اس کے کالر پہ لگا دیتے ہیں تاکہ جو بھی حکمت کے پھول اس کے منہ سے جھڑیں وہ حکمت کے ان پھولوں کو بالکل منوان آگے بیان کر دیں۔ تو جب بیان کرنے والے کے کالر کے اوپر 15 20 مائک لگے تو ویسے ہی وہ آسمان سے اس کا دماغ جو ہے وہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو بس کچھ ایسی ہی کیفیت اس آدمی کی ہے۔ اب اس آدمی کے درمیان اس آدمی اور شعیب شاہین، اب یہ دونوں ہی تحریک انصاف کے وکیل ہیں، دونوں ہی عمران خان کے چمچے ہیں، اور دونوں ہی غیر معروف ہیں، اور غیر معروف ہونے سے پھر معروف ہونے تک یہ لوگ جب آئے ہیں تو اب ان کی ایک لڑائی پہلے سے، اس عفنان اللہ والی جو لڑائی ہے اس سے پہلے شروع ہو چکی ہے، جس میں یہ ایک دوسرے کو غدار بھی کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو چور بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو تحریک انصاف سے نکالے جانے کا مطالبہ بھی اپنے پیر و مرشد جناب عمران احمد خان نیازی سے کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ قصہ تو پہلے سے تھا، اور اس بارے میں تحریک انصاف جو بڑی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی، اور وہ جو سوچ رہی تھی وہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ وہ شعیب شاہین کے حق میں سوچ رہی تھی کہ شعیب شاہین کو چونکہ ایک عہدہ بھی پارٹی کے اندر ملا ہوا ہے، اور وہ بہرحال نسبتاً اس سے بہتر آدمی ہے، تو اس کو تو رکھا جائے لیکن اس کو پارٹی سے نکالا جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی کرپشن اور اس کا ماضی، اس کا حال وہ تو سب کے سامنے ہے۔ تو ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور مبینہ طور پہ آج یہ بعد از نماز جمعہ شاید تحریک انصاف کی ایک پارٹی اجلاس ان کا ہو رہا ہے، جس میں شیر افضل مروت کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ اب شیر افضل مروت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو غدار وطن عادل راجہ ہے، اس نے اور شیر افضل مروت نے وہ جو پارٹی فنڈ کے نام پہ اربوں روپیہ اکٹھا کیا، وہ اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ شیر افضل مروت کے مطابق عادل راجہ اور شعیب شاہین اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب عادل راجہ دونوں طرف کامن ہے، وہ تو ہر حال میں وہ پیسے کھانا چاہتا ہے، اور یہ تو ہم آپ کو شروع سے جب کہتے تھے تو پھر آپ ہم سے ناراض ہوتے تھے کہ نہیں آپ 22 ہو گئے، ہم 22 نہیں ہوئے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو بات آج ہو رہی ہے۔ تو کل ہوا یہ کہ جاوید چودھری کے پروگرام میں عفنان اللہ، سینیٹر عفنان اللہ جو کہ مرحوم سینیٹر مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں، وہ آئے، اور ساتھ اس کو بلایا گیا شیر افضل مروت کو۔ تو شیر افضل مروت نے کچھ بدتمیزی کی، کچھ بوٹ چاٹ کے لفظ استعمال ہوئے، کچھ بلو دا بیلٹ گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد یہ ایک دم سے اٹھا اور اس نے عفنان اللہ پہ حملہ کر دیا۔ اچھا، شروع میں چونکہ یہ جو ریکارڈڈ پروگرام تھا، ریکارڈ ہو رہا تھا، جب وہ آن ایئر گیا تو اس میں تو یہ چیز نہیں دکھائی گئی، لیکن یہ بات بہرحال بتا دی گئی کہ سینیٹر عفنان اللہ جو ہے اس کو مار پڑی ہے، اور یوتھیے اس پہ ناچ ناچ کے شام تک تقریباً نیم پاگل ہو چکے تھے، اور وہ ایسا ہی ایک پریٹینڈ کر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے کشمیر کو فتح کر لیا ہے، کہ انہوں نے نون لیگ کے ایک سینیٹر کو مارا ہے، اور اس نے چونکہ وہ کہہ دیا تھا کہ میں عمران خان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ میں صرف عمران خان کا وکیل نہیں بلکہ اس کا مرید بھی ہوں، تو اس وجہ سے مجھ سے برداشت نہیں۔ اور یوتھیے اس خبر کو لے کے وہ پھر پروپیگنڈا ٹیم تو آپ کو پتہ ہی ہے، 5th جنریشن واریئرز ہیں، تو وہ یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہے تھے۔ دھماکہ تو اس وقت ہوا، اور یوتھیوں کے ارمانوں پہ پانی تو اس وقت پڑا کہ جب رات کو 9 بجے کے بعد جاوید چودھری کے جن کے پروگرام کے سیٹ پہ ایکچولی یہ سارا واقعہ ہوا تھا، انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایک پورا ویلاگ کر دیا، اور وہ کہ 20-21 منٹ کے ویلاگ میں انہوں نے وہ جو کہانی کھول کے سامنے رکھی، اس نے اس سارے سینیریو کو بالکل اس طریقے سے بدل دیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ حملہ جو ہے گالم گلوچ کا آغاز بھی شیر افضل مروت نے کیا تھا، کیونکہ بد زبان اور گھٹیا آدمی ہے، غلیظ آدمی ہے، اور اس کے بعد حملہ بھی اسی نے کیا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، اور میزبان کو یعنی جاوید چودھری کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ سینیٹر عفنان اللہ جو ہیں وہ کراٹے میں بلیک بیلٹ ہیں۔ تو پہلا مکہ جب ان کو پڑا ہے تو اس کے بعد انہوں نے شیر افضل مروت کو دبوچ لیا،
دبوچنے کے بعد اس کو زمین پہ گرا لیا، اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے اور پھر جتنی ہو سکتی تھی وہ مروت صاحب کی خدمت سینیٹر عفنان اللہ نے کی، جس کے نتیجے میں اس کے آنکھیں بھی سوج گئیں، اس کی آنکھوں کے پاس اس جگہ پہ ہلکا سا نشان بھی پڑ گیا جیسے عموماً فلموں میں دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر شیر افضل مروت جو ہے وہ وہاں سے جان بچا کے بھاگ نکلا۔ البتہ وہاں کی جو ریکارڈنگ ٹیم تھی جو پروگرام کے سیٹ کے اوپر موجود تھی، انہوں نے سینیٹر عفنان اللہ کو ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا تھا، جس کو پہلے یہ یوتھیے پروپیگیٹ کرتے رہے کہ جناب وہ بھاگ کے اس نے دوسرے کمرے میں جا کے جان بچائی۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے سینیٹر عفنان اللہ نے یہ کہا کہ میں اس پروگرام کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں اس کو مکمل کر کے جاؤں گا، اور پھر وہ مکمل کر کے گئے۔ تو اب شیر افضل مروت کی اچھی خاصی ٹھکائی جو ہے وہ ہوئی ہے اپنا منہ توڑوانے کے بعد۔ ابھی بھی وہ ڈھیٹ بن کے کچھ پروپیگنڈا تو جاری ہے، لیکن آج اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ اب پارٹی کے اوپر منحصر ہے۔ دوسری طرف سوال یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو یاد ہے کہ ہم جیت کے لیں گے آزادی، اور ہم چھین کے لیں گے آزادی، اور تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس گینڈا نما انسان فواد چودھری جیلمی جو تھا اس سے آپ نے سنی تھی، لیکن پھر آپ نے اس کو اسلام آباد کی عدالتوں کی گلیوں میں بھاگتے اور فرار ہوتے بھی دیکھا تھا۔ تو اس وقت یوتھی اس کے ساتھ تھے جب وہ باپ سے آزادی لینے کی بات کہے تھے، لیکن باپ بھی ذلیل ہوا اور پھر یہ باپ کی یہ ناجائز اولاد بھی ساری ذلیل ہوگی۔ تو اب یہ بنیادی طور پہ جب کنٹینر تماشا شروع ہوا تھا اور جب یہ دھرنا شروع ہوا تھا 2014 کا، اور جس میں ملک کے اندر بالکل ایک نیا کلچر پروان چڑھا تھا اور ایک نئی نسل جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں اس کی برین واشنگ کی گئی، تو یہ جو کچھ ہوا یہ سارا اس تربیت کا شاخسانہ ہے۔ وہ جو صاحب ابھی صدر مملکت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام عارف علوی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی وی کے حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور اس وقت عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کو اور ان حکومت کے لوگوں کو گریبان سے پکڑو، ان کو گھسیٹ سے باہر نکالو، گھسیٹ کر باہر نکالو، ان پہ ڈنڈے برساؤ، مارا ماری کرو۔ یہ سارا کچھ آن ریکارڈ ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں۔ تو یہ جو تربیت کی گئی اس وقت، چونکہ ظاہر ہے عمران خان، اور عمران خان کو میں ایمانداری کی بات اگر کروں تو شاید کم قصوروار سمجھتا ہوں، کیونکہ اس وقت جن لوگوں نے استعمال کیا وہ بڑے خطرناک لوگ تھے۔ ایک تو جنرل فیض تھا، ایک جنرل باجوہ تھا، جنہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور تا عمر تا حیات اپنی اپنی کرسیوں پہ براجمان رہنے کے چکر میں یہ سارا کھیل کھیلا۔ عمران خان تو اپنی حماقت کی وجہ سے ان کے آگے پھنس گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ اب آج کل جو خبر میڈیا پہ آئی ہے کہ درہ ستلج کے کنارے پاک پتن سے آگے پیر غنی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ کوئی پامسٹ رہتا ہے، تو مبینہ طور پہ اپنے شوہر سے طلاق لے لینے کے بعد بشرا مانیکا اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد خاور مانیکا کے ساتھ پیر غنی کے پامسٹروں کے پاس گئی، اور اس کے ہاتھ میں ایک سادہ کاغذ تھا، اور اس کاغذ کے اوپر ایک ہاتھ کا عکس تھا، سیاہی میں ہاتھ ڈبو کے اس کے اوپر عکس لگایا ہوا تھا۔ تو اس نے وہاں کے پامسٹروں سے یہ دریافت کیا کہ کیا جس بندے کے ہاتھ کا یہ عکس ہے آپ اپنے علم الاعداد یا علم جفر یا علم نجوم یا پامسٹری کی بنیاد پہ بتائیں کہ کیا یہ شخص وزیر اعظم بنے گا؟ تو بشرا بی بی کو بتایا گا کہ ہاں یہ شخص وزیر اعظم بنے گا۔ تو اس کے بعد پھر بشرا بی بی نے جس طریقے سے عمران خان کو استعمال کیا، اور جیسے وہ ڈائری پکڑی گئی، اور جیسے خان صاحب کو ہولڈ کیا جاتا تھا، اور جیسے خان صاحب کو کنٹرول کیا جاتا تھا، وہ ساری چیزیں اب سب کے سامنے آ چکی ہیں، وہ سب کے سامنے آ چکی ہیں۔ خان صاحب تو اس معاملے میں مارے گئے، انہیں جو سکرپٹ پکڑایا جاتا اور بتایا جاتا تھا وہ اس کو منوان بول دیتے تھے، اور چونکہ ایک سٹار انسان ہیں، کیونکہ کرکٹ سٹار ہیں، اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں بستے ہیں، تو ان کی باتوں کو بالکل آنکھیں بند کر کے عقیدت کے ساتھ سنا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آج تک کسی پولیٹیشین کے حوالے سے، کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے مرشد کا لفظ استعمال نہیں ہوا؟ یہ سچ ہے۔ تو اگر عمران خان کے لیے، عمران خان کے چاہنے والوں نے مرشد کا لفظ استعمال کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہاں دیوانگی، محبت، عقیدت جو تحریک انصاف کے کارکنان کی عمران خان کے ساتھ ہے، وہ بلا شبہ باقی تمام پارٹیوں کے کارکنان کی اپنے لیڈر سے
محبت سے کہیں زیادہ ہے، کہیں آگے ہے. تو پھر محبت چونکہ اندھی ہوتی ہے، اس محبت کے اندھے ہونے کا فائدہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا، بشرا بی بی نے اٹھایا. بشرا نے اپنے اصل خاندان کو اور اپنے اصل خامد کو نوازا. وہ ساری کہانیاں آج کل آپ دیکھیں کیا کچھ منظر عام پہ نہیں ہے. اپنی سہیلیوں تک کو نوازا، کرپشن کا بازار گرم کیا. اور اب حالات یہ ہیں کہ شیر افضل مروت جیسے جو کردار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ پوری 10 سال کی محنت ہے، یہ پوری سائنس ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہو لیکن آپ نے مخالفین کے حوالے سے صرف ناچ گانا تیار کر رکھا ہو، آپ کے گورنر نے گانا بنا کے سٹیج پہ ناچتے ہوں، آپ کو عمران اسماعیل کا اچھل اچھل کے ناچنا یاد ہوگا. اور تو اور ہماری غیرت مند قوم پختون، ان کا رہنما جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھا پرویز خٹک، آپ کو اس کا ڈانس یاد ہے؟ تو ریاست مدینہ کا نعرہ اور پھر پرویز خٹک کا ڈانس، اب آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں، عمران اسماعیل کے گانے کے حوالے سے دیکھیں، دائیں بائیں کھڑے لوگوں کے حوالے سے دیکھیں، اور پھر ان کو دیکھیں کہ جو چھوڑ کے چلے گئے. آپ ذرا تھوڑی سی تاریخ کو اٹھائیں کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ اسکرین پہ مارا ماری کیوں شروع ہوئی. اسی پروگرام کے اندر فردوس عاشقہ اعوان نے جب وہ پی ٹی آئی میں تھیں تو انہوں نے قادر مندوخیل کو تھپڑ دے مارا تھا، اپنی عورت ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا، اور قادر مندوخیل جو ہیں وہ خاموشی سے کھڑے رہے تھے کیونکہ ان کے سامنے جو تھی وہ عورت تھی. پھر اس کے بعد شہزاد اقبال جو آج کل جیو پہ نیا پاکستان کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، یہ بزنس پلس میں ہوا کرتے تھے. بزنس پلس میں نعیم الحق صاحب تھے، اللہ مغفرت کرے، جو دنیا سے چلے گئے، رہنما تھے تحریک انصاف کے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتنی مارا ماری کی تھی کہ گلاس ہی اٹھا کے دے مارے تھے. تو یہ سارا کچھ کلچر تھا، جو کچھ یہ کر کے نکلتے تھے اسٹوڈیوز کے اندر، ان کو سراہا جاتا تھا کہ واہ بھائی تم نے تو کمال ہی کر دیا، تم نے اگلے کا منہ توڑ دیا. اب منہ توڑوانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ منہ توڑنا توڑوانا اب جواز ہے. اب جواز یہ ہے کہ کل آپ آنے والے پروگرامز میں دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ اٹھ کے اگر پی ٹی آئی کی ٹھکائی کرے گا کسی بندے کی، یا نون لیگ کا، یا فضل الرحمان گروپ کا، یا دیگر جماعتوں کا، تو اس کے پاس جواز ہوگا کہ یار یہ انہوں نے بھی کر رکھا ہے. یہ کون سا کلچر پرمان چڑھا؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. شیر افضل مروت نے مارا کم اور مار کھائی زیادہ، اپنا منہ تڑوا کے اپنی اوقات میں آ کے وہ وہاں سے بھاگ نکلا، اور اب اسے پارٹی سے بھی نکال دیا جائے گا. یہی خبر ہے. دوسری خبر ہے جی فیض آباد دھرنا کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ 2017 میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ کہہ دیا گیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے بڑا سخت فیصلہ دیا تھا، اور انہوں نے اس میں اس وقت کے جو ڈی جی آئی تھے میجر جنرل فیض حمید، ان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا تھا. انہوں نے ان سب کے خلاف کارروائی کا کہا تھا. اب فیض حمید چونکہ اس وقت کا فرعون بنا ہوا تھا، اس نے اس کو پرسنل لیا تھا، اور پھر اس کے بعد بہت سا پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے بہہ گیا. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بندیال نے ریفرنس بھجوایا، صدر مملکت نے ریفرنس بھیجا، عارف علوی نے، اور پھر وہ سرینا عیسیٰ کی جو حد تک کی گئی، بندیال صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن اب نہ تو ثاقب ناصور ہے، نہ عظمت سعید ہے، نہ کھوسا ہے، نہ گلزاری لال ہے، اور نہ ہی بندیال ہے. اب وہی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے آتے ساتھ یہ کیس کھول لیا ہے. تو اس کیس کے خلاف جو ریویو پٹیشن میں گئے تھے لوگ، کل بڑی مزے کا خیز بات ہوئی کہ وہ سب نے اپنی ریویو، یعنی اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست تھی کہ جناب یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ نظر ثانی کریں. بیچ کے جو 4-5 ججز گزرے چیف جسٹس، وہ چونکہ کرپٹ تھے تو انہوں نے اس کیس کو لگایا ہی نہیں، ایک سائڈ پہ رکھا. اب وہ بندہ جو کہ کرپٹ نہیں ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جس نے خود یہ فیصلہ دے رکھا تھا، جب وہ اس منصب پہ فائز ہوا تو اس نے اس کیس کو اپنے سامنے رکھ لیا. تو شیخ رشید سمیت باقی تمام لوگوں نے جو پٹیشنز کی ہوئی تھی، انہوں نے وہ پٹیشنز، اب شیخ رشید تو ظاہر ہے پکچر میں نہیں ہے، تو باقی لوگوں نے پٹیشنز واپس لے لی. حتیٰ کہ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان جو ہے، انہوں نے بھی پٹیشن جو حکومت کی جانب سے تھی، ریویو پٹیشن، کس پہ نظر ثانی کریں، وہ بھی واپس لے لی ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس پہ نظر ثانی نہ کریں، بلکہ جو فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے. تو اگر یہ قبول ہے، اب 1 نومبر اس کی ڈیٹ ہے، تو پھر تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اور کل اس کا اظہار اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کیا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے اوپر منوعن عمل کرے گی. اور اگر منوعن عمل کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب
فیض حمید کو بذریعہ عدلیہ نشان عبرت بنایا جائے گا. اس کے اوپر غداری سمیت مقدمے تو بہت ہیں، لیکن ایک سیف سائیڈ، ایک سیف فیس مل گیا گا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ بذریعہ عدلیہ آپ اس کو بنائیں گے. اور اگر وہ عدالت میں آ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب میرے ساتھ تو میرا پورا ادارہ شامل تھا، تو پھر جنرل باجوہ کو بھی نشان عبرت بنایا جائے گا. تو یہ کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اب وہ تمام کلپریٹس کہ جنہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا، اور خاص طور پہ یہ آخری جو پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا اور اس کا روح رواں فیض حمید اور جنرل باجوہ، وہ اب نشان عبرت بننے جا رہے ہیں. تو آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ اب چھٹیوں کا سیزن ہے، آج جمعہ ہے، ویکینڈ ہے، ہفتہ اتوار، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی ہم آپ کو اس سے گاہے بگاہے آگاہ رکھیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.